अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आप लोगों का हॉरर नाइट शो में इस्तकबाल है। रमज़ान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ये वाक़या हकीकी वाक़या हमें इंडिया तेलंगाना स्टेट आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से भेजे हैं ज़ेबा ने। जो उनकी बेटी के साथ हादसा हुआ वो ज़ेबा ने हमसे शेयर किया है। आगे की कहानी आप ज़ेबा की ज़बानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ेबा हूँ। मेरी अब इस वक्त उम्र आसपास 65 की है और जब मैं शादी करके ससुराल आई थी तब मेरी उम्र 15 साल की थी और मेरा ससुराल का घर काफ़ी बड़ा था। काफ़ी पैसे वाले थे मेरे ससुराल के लोग, पैसे की कोई कमी न थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, 4 देवर और 2 नंद थे। काफ़ी खुशगवार माहौल था हमारे घर का। और सबसे बड़ी बहू बनकर आई थी मैं ससुराल में। कुछ माह बाद हमारे घर में खुशी की खबर आई कि मैं हामिला हो गई। ये खबर मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके को बहुत खुशी की खबर थी और वो लोग बहुत खुश हुए। मेरे नंदे, मेरे सास ससुर, मेरे देवर मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और काफ़ी हमारे घर का खुशगवार माहौल था। और हमारे घर में एक बौड़ी थी, बहुत काफ़ी बड़ी बौड़ी थी, जिसका पानी हम घर के इस्तेमाल के चीज़ों के लिए लेते थे। इसी तरह हमारे घर का काफ़ी खुशगवार माहौल था। बच्चे की आमद की खुशी में ससुराल के लोग मायके में भी बहुत खुश थे। मायके में मैं इकलौती बेटी थी। मेरे वालिद और वालदा भी काफ़ी खुश थे ये खबर से। इसी तरह कुछ माह गुजरे। एक दिन एक रात 11:30 के आसपास मेरे नौकर भी सो चुके थे और घर के दूसरे सदस्य जो है वो लोग काफ़ी कामों में थे। मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैं बाउली के पास गई और मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई एक साया भागता हुआ। मैंने फिर भी डोल डाला बावड़ी में, काफ़ी वज़न लगा मुझे। फिर भी मैं जैसे तैसे वो डोल को बाहर खींची, पर अचानक जैसा वो डोल ऊपर आया मुझे चक्कर आ गई और मैं नीचे गिर गई। मुझे कुछ पता न चला। उसके बाद मैं देखती हूँ कि सुबह में मैं अपने रूम में बिस्तर पर हूँ। जब मेरे शौहर से मैंने पूछा तब उन्होंने बताया कि रात में आप बेहोश हो गई थी वहाँ गिर के। हम लोगों ने डॉक्टर को बताया। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया करके उन्होंने सुना, मगर मुझे कुछ रात का वाक़या याद ही नहीं था। फिर अचानक सर मेरा बहुत काफ़ी भारी हो गया और मेरा जिस्म भी मुझे भारी लगने लगा। उस रात के बाद मेरी तबीयत में भी कुछ अजीब सा चिड़चिड़ापन, और मैं बिल्कुल भी, जब मैं 6 माह की हामिला थी उस वक्त मेरे सास ससुर समझे कि हमल की वजह से, हामिला की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से मेरे मिजाज में तब्दीली आई है। वो लोग इस चीज़ को कुछ ध्यान नहीं दिए और मैं तो 15 साल की, 16 साल की थी। मुझे इन चीज़ों का कोई इल्म भी नहीं था। मेरी इस तब्दीली तबीयत को देखकर मेरे सास ससुर समझे कि मुझे उन्होंने मायके भेज दिया। फिर मायके में भी मेरी तबीयत इसी तरह थी, सर भारी और जिस्म वज़न इसी तरह था। तो मेरी वालिदा भी समझी कि प्रेगनेंसी की वजह से ये चेंजेस है बॉडी में, या समझ के वो लोगों ने भी लाइट ले लिए। उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे चाँद सी बेटी मेरे गोद में भेज दिया। मानो ऐसा लग रहा था कि आसमान का चाँद का एक टुकड़ा मेरे गोद में आ गया। निहायत ही खूबसूरत
انتہا سے زیادہ خوبصورت میری بیٹی، اور سفید رنگ میری بیٹی کا رنگت، گلابی آنکھیں، مانو ایسا دیکھوں تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی رہ جاتی تھی، اور جو بھی دیکھتا میری بچی کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اور میرے سسرال کے لوگ تو اتنے خوش تھے میری بچی کو دیکھ کر، میں مانو میری بچی اتنی خوبصورت تھی، گلاب کی طرح، ہونٹ پنکھڑیوں کی طرح، اور گلابی گال، بڑی بڑی آنکھیں، کالے گھنگرالے بال، نہایت بہت خوبصورت، آج بھی میرے آنکھوں میں اس کی خوبصورتی بسی ہوئی ہے۔ اور میرے ماں باپ بھی اتنے خوش تھے۔ ایک مہینے بعد پھر میں اپنے سسرال آ گئی بچی کو لے کر، مگر بچی کو اچانک رات میں دیکھتی، نیند میں سے روتے ہوئے اٹھ جاتی میری بچی، اور ایک کونے کے طرف دیکھتے رہتی، مانو کچھ نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا کہ میری بچی کو کچھ نظر آ رہا ہے، ادھر ایک ساتھ ٹک ٹکی لگائے دیکھتی، کبھی مسکراتی تو کبھی کھل کھلا کے ہنستی، کبھی رونے لگتی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ تو نارمل بچے ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میرے ہسبینڈ کو بولے تو نہیں وہ تو بچے ہیں، ایسا بچے تو ایسا کرتے رہتے، یعنی ہنستے نیند میں، یا یہ چیزوں کو ہم لوگ زیادہ وہ نہیں لیے کہ بچہ آدمی ہے، ایسا تو ہوتے رہتا، کبھی ہنستے کبھی روتے کبھی دیکھتے، ایسا ہم لوگ لائٹ لے لیے۔ اسی طرح 2 سال کی جب ہوئی میری بچی، تو میں کچن میں اگر پکاتے رہتی تو میری بچی کھیلتے، ایسا لگتا تھا کہ مانو کوئی میری بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو میں بھاگ کر آ کر دیکھتی تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، پھر میں سوچتی کہ یہ میرا وہم ہوگا، پھر میں چلے جاتی پکوان کے لیے۔ اسی طرح واقعات ہوتے تھے، ہم لوگ اس کو دھیان نہیں دیتے تھے، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اسکول میں داخلہ کروا دیا بچی کا۔ وہاں پہ اسکول میں بھی میری بچی، ٹیچر کا کمپلین رہتا تھا کہ آپ کی بچی کسی سے گھلتی نہیں، کسی سے ملتی نہیں، کسی سے بات نہیں کرتی، الگ تھلگ رہتی، اور پڑھائی میں بھی اس کا خاص دلچسپی نہیں ہے بچی کی، وہ بالکل خاموش رہتی، اور پتہ نہیں بڑبڑاتے رہتی کہ منہ میں اسی طرح کے ٹیچرز کے بھی کمپلین آتے تھے، تو میں یہی بولتی تھی کہ گھر میں بھی میری بچی اسی طرح سے رہتی، میں اتنا اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتی تھی۔ میرے دوسرے بھی بچے ہوئے بعد میں، میرے 2 لڑکیاں 2 لڑکے ہوئے، یہ بچے میرے نارمل تھے، تو ایک دن اچانک میری بچی 5-6 سال کی تھی شاید، اچانک ٹیچر نے مجھے فون کیا اور بولا کہ آپ کی بچی کو جو ہے کوئی بچی کھیلنے کے لیے بلا رہی تھی، زبردستی کر رہی تھی، تو وہ بچی کو آپ کی بچی نے بہت بری طریقے سے پیٹا ہے، آپ فوری آئیے۔ تو میں اور میرے شوہر جب گئے تو وہاں جا کر دیکھے تو ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ اتنا مارا ہے میری بچی نے کہ بچی ادمری سی ہو گئی، کوئی ایک طاقتور انسان مارے طرح، طاقتور مرد ہٹا کٹا مارنے سے مارے ویسا لگ رہا تھا۔ میری بچی تو نازک پھول جیسی بچی تھی، تو کس طرح مارتی، ہم بہت پریشان ہو گئے۔ وہ واقعے کے بعد ہم لوگ بالکل وہ ہو گئے۔ پھر آنے کے بعد ہم ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ جب حاملہ تھے تب کچھ پانی بھر رہے تھے، بوڑی سے نکال رہے تھے، تبھی وہ بوڑی میں ایک بہت ہی طاقتور جن کا بسیرا تھا، جو آپ کی بچی کے ساتھ آ گیا، آپ کے ماں پیٹ سے ہی وہ آپ کی بچی کے ساتھ ہے، اس کو ہٹانا بہت مشکل ہے، ابھی تو وہ ساتھ ہے، ابھی وارد نہیں ہوا ہے، لگ بھگ 11 سال کے بعد آپ کی بچی پہ وارد ہو جائیں گا۔ یہ بات سنتے ہی بس
ایسا لگا کہ مانو میری زندگی ختم ہو گئی، میں تو ایسی ہو گئی، ادمری سی ہو گئی، زمین مانو زمین کسی نے میرے پاؤں تلے کھینچ لی اور میرا آسمان ہٹ گیا۔ بس میری اتنی پیاری بچی، اتنی خوبصورت بچی جسے میں دل و جان سے چاہتی تھی، میری پہلی اولاد کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ میں بس پاگل سی ہو گئی، اب مانو بس اب کسی چیز میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہ بچوں کو بھی ان کے دادا دادی، باقی کے جو بچے تھے ان کو دادا دادی اور چچا پھپھی چچاؤں نے دیکھا، بس میں میری بچی کو، میں اور میرے شوہر جہاں پہ بھی کوئی علاج کرنے والے ہیں بولتے تھے وہاں لے کے چلے جاتے، کوئی مرشد، کوئی مولانا، کہیں پہ جہاں بولتے ہم بچی کو وہاں لے جاتے، بس وہ لوگ دیکھتے، تھوڑا بہت علاج کرتے، تھوڑا سا ٹھیک ہوتی بچی، پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتی۔ اسی طرح گزرتا 11 سال میں میرے بچی پہ واقع وہ جن حاوی ہو گیا، مانو ایسا لگا ہماری زندگی تھم گئی، اور آہستہ آہستہ میری بچی کا جو روپ تھا چاند سا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور میری بچی کا چہرہ ایک دم ڈراؤنی ہو گیا، اور میرے پہ کیا گزری ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک ماں کے تکلیف کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو میری بچی جو تکلیفوں سے گزری ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرتی ہوں کہ کوئی عورت بیٹی کو یہ تکلیف نہ دے۔ وہ راتوں کو جو میری بچی تکلیف سے روتی تھی، وہ آج بھی چیختی تھی، آج بھی میرے کانوں میں وہ آوازیں گونجتی ہیں، اور ہم لوگ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ ہم ان کو لے کے نہیں گئے، میری بچی کو تھوڑا سا وہ ہوتا، اطمینان دلاتے کہ ہم علاج کرتے کچھ دن، ایک 8 دن، ایک 10 دن کچھ ریلیف ملتا میری بچی، پھر اس کے بعد وہی تکلیف، وہی اذیت میری بچی کے ساتھ، رات میں کیا، اور کپڑے نکال دیتی، کپڑے پہنتی نہیں، آنکھ پہ جسم پہ کوئی کپڑا ہی نہیں رکھتی، بالکل برہنہ ہم لوگ زبردستی کر کے پہناتے، کبھی موقع ملتے گھر میں سے بھاگ جاتی، پھر میرے بچے چھوٹے جو اس کے بعد والے جو بچے ہیں اس کو پکڑ کر لاتے، بڑی مشکل سے لا کے، کچھ عرصے بعد ہمارا کو یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم جیسا موقع ملتے ہی بنا کپڑوں کے باہر نکل جاتی تھی میری بچی، تو ہم دیکھ دیکھ کر زنجیریں ڈال کے رکھنا شروع کر دیے، زنجیروں میں ڈال، جو مرشد بھی علاج کرتا وہ زنجیریں کھل جاتی خود بخود، وہ مرشد کے دروازے پہ وہ چلی جاتی، کس طرح جاتی، دروازہ آدھی رات کو وہ مرشد کے گھر جا کے دھمکاتی، اگر میرا علاج کریں گا تو خیر نہیں ہوتے، تو وہ مرشدہ بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیتے۔ اسی طرح میرے بچوں کا کہ باقی کے اس کے بعد والے بچوں کی شادیاں دونوں بیٹیوں کی ہو گئی، نماز پڑھ کر میں میری بچی پر دم کرتی، تب میری بچی اور چیختی، کچھ بول نہیں سکتی تھی، پتہ نہیں وہ جن میری بچی کے ساتھ کیا کرتا، کیا تکلیف دیتا تھا میری بچی کو، بس چیختی رہتی، آج بھی میری بچی کی چیخ کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہے، اور اسی طرح کئی برس، کئی سال میری بچی اس اذیت اور اس تکلیف سے گزری ہے میری بچی، اور کوئی مرشد میری بچی کا علاج نہیں کر سکا، اور جیسے اسی تکلیف سے تقریباً 45 سال کی عمر میں میری بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بچی کو، امید بھی ہے کہ میری بچی جتنی تکلیف سہی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی میری بچی کو سکون میں اور جنت فردوس میں اس کو جگہ عطا فرمائے میری بچی کو، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی عورت بیٹی کے ساتھ اس طرح نہ ہو، اللہ ہر عورت بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پروردگار، جو اذیت میری بچی سہ کے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، یہ اذیت اللہ تعالیٰ
کسی کو بھی کسی کی عورت بیٹی کو نہ دے پروردگار۔ اور میں یہ آپ سب میری بچی کے لیے دعا کریے کہ میری بچی کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب یہاں تک، اللہ حافظ۔ دعا کریے آپ لوگ میری بچی کے لیے۔ یہ تھے زیبا کی بیٹی کا واقعہ، دردناک واقعہ۔ آپ لوگ سب ان کی بیٹی کے لیے دعا کریے۔ اور اگر یہ سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی تو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔